अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 4। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। क्या सोचा फिर रज़ा, आगे का सब बच्चे एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, तुम क्यों खामोश बैठे हो? करमदाद ने खाना खाते हुए इससे पूछा। करमदाद समेत उसकी माँ, उसकी बहन और भाई भी उससे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। आपको जो बेहतर लगे वो मुश्किल बोला। बेटा मैं अनपढ़ सा बंदा हूँ, तू माशाल्लाह पढ़ लिख रहा है, तुझे बेहतर समझ है, जो कॉलेज चुनना है चुन। वो उनको हाली नज़रों से देख रहा था। मैं कहाँ समझ सकता हूँ कुछ अब्बा, मुझे लगता है मैं सारी समझ खो बैठा हूँ। मैं खाली ज़हन हूँ अब्बा जी, बस दिल भर गया है किसी की एक झलक से, किसी की एक मुस्कुराहट से, बस वही है मेरे 400। मेरे अंदर मेरे बाहर, मैं लुट गया उसकी एक नज़र से, बस एक नज़र। रज़ा अब्बा जी कुछ पूछ रहे हैं, उसे भाई ने झंझूरा। उसने पहलू बदला, सोचों से बाहर निकला। लाहौर में करवा दे अब्बा जी, इसी बड़े कॉलेज में। उन्होंने सर हिलाया। अम्मा उसे गौर से देख रही थी। तो खा नहीं रहा रज़ा? अम्मा के लहजे में फिक्र नुमायां थी। नहीं अम्मा, खा रहा हूँ बस। वो साजिद ने दिन को लस्सी बहुत पिला दी थी, बहुत कम है भी। वो माँ थी, बच्चे का चेहरा उनको कुछ और कहानी सुना रहा था। बाकी सब इन्हमाक से खाना खा रहे थे। सुबह सुबह उसकी आँख खुली तो डोरबेल बज रही थी। जाने कब से बज रही थी, वो हड़बड़ा के उठी, नंगे पाँव बाहर भागी। बाहर कुरियर वाला था। उसने हैरानगी से उसे देखा। फूल और छोटा सा गिफ्ट उसे तजस्सुस हुआ। उसे कौन भेज सकता था? बुके के ऊपर लिखा था कॉल मी इफ़ यू लाइक द फ्लावर्स, नीचे नंबर लिखा था। वो अंदर आई, डोर लॉक किया और गिफ्ट खोला। अंदर चॉकलेट्स थी, उसकी फेवरेट। वो मजीद अभी दिए हुए नंबर पे फ़ौरन कॉल मिलाई। पहली बार पर कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो, वो सफ़ेद फूलों पे हाथ घुमा रही थी। माह समान, सालगिरह मुबारक। आवाज़ जानी पहचानी थी। कौन? दूसरी तरफ कहका बुलंद हुआ था। भूल गई? चलो पुलाव रेडी करो, मैं शाम में आऊँगा। माहा के लब एकदम मुस्कुराए थे। तो पुलाव खाने के लिए गिफ्ट्स भेजे? हाँ हाँ हाँ, तो क्या तुम्हारी गली के चक्कर काटूँ? वो कहका लगा के उसी के अंदाज में बोला था। उससे खुद खबर नहीं थी वो मुस्कुरा क्यों रही थी। फिर आता हूँ शाम 8 बजे। श्योर। उसने फ़ोन रख दिया। एक बार फिर सफ़ेद फूलों को देखा। जुनैना सुमान। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रही थी जब उसे पीछे से आवाज़ आई। वो एकदम रुक के पलटी। वही था जिससे वो हर पल हर लम्हा भागती थी। वो इसकी तरफ आ रहा था। जोनी ने अपने हाथ पे बंधी घड़ी पे नजर घुमाई। 4:20 हो रहे थे। उसका ऑफ हुए आधा घंटा होने वाला था। क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? वो ऊंचा, लंबा, घनी मूंछों व दाढ़ी वाला शख्स, कीमती लिबास पहने, कीमती परफ्यूम लगाए, बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। जोनी उसकी मखमूर आंखों में देखने से गुरेज कर रही थी। एक्चुअली बस थोड़ी देर। इससे पहले वो इनकार करती, बहाना बनाती, उसने उसकी बात काटी। वो बेबसी से कब लब कुचलने लगी। आखिर कब तक वो उसे टाल सकती थी? 4 साल से वो उसके पीछे ख्वार हो रहा था और कितना ख्वार करती वो आगे चल पड़ी। वो भी उसकी हम कदम हुआ। वो दोनों चलते चलते हॉस्पिटल के बाहर मौजूद एक कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। जोनी चुप थी, गहरी संजीदा खामोशी लिए। उसका वजूद चट्टान जैसा मजबूत नजर आता था। तुम मुझे इग्नोर करती हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाती। कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं तुमसे मिल सकूं। खुद से छुपकर मुझसे मिल लिया करो। उसका लहजा मिन्नत भरा था। एक पल को जोनी ने उसे नज़र भर कर देखा। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, उदास थी, तन्हा थी। जोनी अपने हाथ पे मौजूद घड़ी को थमाने लगी। उसकी हिम्मत नहीं थी मज़ीद इन आंखों में देखने की। तुम मोहब्बत से भागती क्यों हो? जोनी ने इर्द गिर्द नजर दुराई। डॉक्टर कैफ साहब, मैं किसी चीज़ से नहीं भागती। वो सख्त लहजे में बोली। तुम मुझसे भागती हो जोनी, मेरी मोहब्बत से भागती हो, मगर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत की आंखों में आंखें डाल के देखना होगा। कोई ज़बरदस्ती है क्या? वो होले से चिल्लाई। हाँ, क्योंकि तुम अपने साथ गलत कर रही हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करती हो, मगर तुम गलत हो। मुझ पर भरोसा करके देखो, बस एक बार। धोखेबाज निकला तो खुदा की कसम सरेआम फांसी दे देना। वो मजबूत लहजे में बोल रहा था, हर मैन को मनाने का जो मानने को तैयार ही ना थी। जाने क्या डर, क्या खौफ था उसे। मुझे शादी नहीं करनी तो मोहब्बत करके अपना और तुम्हारा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। उसे गौर से देखने लगा। खूबसूरत आंखें, गंदुमी रंगत, सीधे सिल्की बाल, नहाए दिलकश सरापा। कमी तो कमी नहीं, कहीं नहीं थी तो
بظاہر کہیں نہیں مگر کچھ تھا جو اس کے دماغ میں تھا جو وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ میری طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو، شاید تمہیں اپنا فیصلہ غلط لگنے لگے۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ تم میرے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہے ہو، پلیز موو آن۔ ہم اچھا مشورہ ہے، ترکیب بھی ہوگی کوئی؟ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر تنزیہ بولا۔ وہ سر چٹکنے لگی۔ مجھے جانا ہے، وہ اٹھی۔ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کچھ بھی میرے بس میں نہیں، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کے وہاں سے نکل گئی۔ بیساکھی کا میلہ خوب سجا ہوا تھا۔ گاؤں کا ہر بڑا چھوٹا مزار پہ میلے میں شریک تھا۔ رضا آج سفید کاٹن کا کلف لگا سوٹ پہن کر بالوں کو سلیقے سے سیٹ کر کے براؤن کھیری کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اپنے آپ پہ تحقیقی نظر ڈال کر وہ باہر نکلنے لگا جب بہن نے دبی دبی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں، کتابیں چاٹنے والے کو کبھی یوں سجتے سورتے نہیں دیکھا، اب دیکھا تو لگا دلہا بن کے کہیں جا رہے ہو۔ اس کی بات پہ وہ چیپ گیا۔ آج اتنی تیاری کیوں؟ آپ تو کبھی عید پہ بھی تیار نہیں ہوئے۔ وہ آگے بڑی، دروازے سے نکلنے کا اس کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اسے لگا آج وہ بچ نہیں پائے گا، سب عیاں ہو جائے گا۔ بس دل کیا، وہ لاچار بولا۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسی۔ اماں کو شک ہے بھائی، اور مجھے یقین، اور اب پختہ یقین۔ کیسا یقین؟ وہ مزید گھبرایا۔ آپ کا دل اب کچھ کچھ کہنے لگا ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ چوکر پہ رکھ کے اسے روکا۔ شہلا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی، منت تھی۔ چلو جانے دیا، وہ شان بے نیاسی سے بولی۔ اینگر، شکر پائے لانے مت بھولیے گا۔ وہ نکل گیا۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ اپنے بال درست کرتا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اف، خوشبو بتا رہی ہے تمہارے ہاتھ میں لذت ہے۔ واو، وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ نو ڈاؤٹ، وہ فخر سے بولی۔ چکن پلاؤ، رائتا، شامی کباب کے ساتھ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ وہ چاول ڈال رہا تھا، ساتھ ہی ایک چمچ منہ میں ڈالے۔ اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ماہا نے اسے استفہامی انداز میں دیکھا۔ انبلیویبل اینڈ انبیٹیبل فار شور، وہ آنکھیں بند کر کے جھوم کے کہہ رہا تھا۔ وہ دل سے مسکرائی۔ کہاں سے سیکھا؟ اس سے پوچھا۔ بس کبھی کسی سے پوچھا، کبھی کسی سے، اور زیادہ تر پکا پکا کے سیکھ گئی۔ وہ بھی ایک پیچ لے کے بولی۔ وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ اب تمہیں بیسٹ پیزا کھلانا تو لازمی ہے، وہ منہ بھر کے چباتے بولا۔ ویسے ہم نے کبھی بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی جب سے بڑی ہو گئی، بلکہ ہمیں یاد تک نہیں ہوتی۔ بہت عرصے بعد کسی نے وش کیا، وہ بھی اس انداز میں۔ وہ اداس نہیں تھی مگر اس کا لہجہ اداس لگ رہا تھا۔ چلو اب میں ہر سال تمہیں وش کروں گا، وہ انہماک سے کھاتے ہوئے بولا۔ وہ کھاتے کھاتے رک گئی۔ ہر سال؟ اس نے دہرایا۔ ہاں، وائی ناٹ، وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرایا۔ تم نے بتایا نہیں اپنی فیملی اور اپنے بارے میں، ماہا نے سوال کیا۔ اس نے اب کی بار ماہا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں میں الجھا۔ تیمور چودھری اور جو تھا سب بتایا۔ اور کیا؟ تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے مجھ سے شادی کرنی ہے، وہ نفی میں سر ہلا کے بولا۔ ماہا اس کی سیاہ آنکھوں میں ٹوٹنے لگی۔ وہ اسے کنارے لگا رہا تھا نہایت خوبصورتی سے۔ تم بتاؤ، وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہا کا دل چاہا وہ اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دے، اسے اپنا ہر دکھ، ہر سکھ، ہر خوشی، ہر غم بتائے۔ جانے کیوں؟ اس کا دل چاہا وہ اس کو وہ باتیں بتائے جن سے وہ خوش ہوتی ہے، وہ باتیں بتائے جن سے وہ اداس ہوتی ہے۔ جانے کیوں؟ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ یکدم اس کی ظاہر آنکھوں سے نظریں ہٹا کر بولی۔ نتھنگ ٹو ٹیل، وہ کھا چکا تھا کھانا۔ تم نے کباب نہیں لیا؟ کباب ویسے کے ویسے پڑے تھے۔ بس میں نہیں کھاتا۔ تمہارے پیرنٹس؟ وہ پوچھ رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا وہ نہ پوچھ لے۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ پلیٹ کھسکا کے بولی۔ اوہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماہا نے اس کی آنکھیں پھاڑ کے دیکھا۔ وہ زندہ ہے، بس ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، اس نے تصحیح کی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، وہ سر اس بات میں ہلا کے مسکرائی۔ اٹس اوکے۔ اس کی آنکھ رات کی آخری پہر اچانک کھلی، جیسے کسی نے آواز دی ہو۔ وہ بے چین ہو کے جاگا۔ کچھ لمحے دماغ کو جگانے میں لگے، پھر وہ اگلے کئی منٹ اس آواز کی کھوج میں گزرے۔ کیسی آواز تھی؟ کس کی آواز تھی؟ وہ فون اٹھا کر کال ملانے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی ایسا کیوں تھا، مگر وہ جب بے چین ہوتا گاؤں کال کرتا، جیسے کوئی اسے وہاں یاد کر رہا ہو، جیسے وہاں سے ہی کسی نے آواز دی ہو۔ کال جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اچانک اس نے ٹائم دیکھا اور فوراً کال بند کی۔ 3:50 ہو رہے تھے۔ اس نے سر پہ ہاتھ مارا۔ بھلا اس وقت وہ کیوں کال کر رہا تھا؟ کچن میں جا کے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ لگا کر آدھی بوتل پی گیا۔ پانی سے اس کی بنیان بھی گیلی ہو گئی۔
اس نے بوتل کاؤنٹر پہ رکھ کے بنیان اتاری، اس کو کرسی پہ پھیلا کر لاؤنج کی لائٹ آن کر کے صوفے پہ لیٹ گیا۔ آواز کس کی تھی؟ اس سوچ نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماہا! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اسے لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اسے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے فیس بک کی سکرولنگ کرتے کرتے ماہا سمان کی ڈی پی پہ رک گیا۔ ہنستا کھلکھلاتا چہرہ، سیاہ لمبے گھنگریالے بال، آنکھوں میں ایک عجیب چمک، ایک عجیب روشنی۔ اسے لگا اس کی ہنسی دنیا کی خوبصورت ترین ہنسی ہے۔ اس کے لب دنیا کے سب سے خوبصورت لب، جن کو چھو کے آتی ہنسی دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے محسوس کیا اس کی بے چینی ختم ہو گئی ہے، ایک سکون سا اس کے رگوں پہ میں اتر گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کی مسکراتی رنگین تصویر دیکھی۔ وہ بیچ بیچ میں ایک حسین رنگوں سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے۔ ماہا سمان اس نے سرگوشی کی، کیا تم میرا سکون ہو؟ وہ اس مسکراتی تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا، اس کو ملے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، وہ ایسا کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر یہ ماہا سمان کیا تھی؟ کیا اس کے رنگ اس قدر شدید تھے جو تیمور چودھری کے سیاہ دل پر نقش و نگار بنا رہے تھے، یا تیمور چودھری کا رنگ پھیکا تھا جو ماہا زمان کے آگے ٹک نہ سکا؟ وہ اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہا تھا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا تھا؟ وہ آدھی رات کو اٹھ کر اس دور میں تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کال بھی کر سکتا تھا، مگر کیوں؟ اس پہر کیوں؟ وہ لچنے لگا۔ خود سے ہی اس نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ اب اس کو نیند نہیں آئی تھی، ہرگز نہیں۔ رضا! وہ ادھر ہے، میں نے خود دیکھا۔ اس کا دوست ساجد ہانپتا ہوا آیا تھا۔ رضا نے بالوں میں ہاتھ گھمایا، اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالا، مگر اب وہ کہاں سنبھلنی تھی۔ وہ بنا بولے ہجوم کو چیرتا وہاں تک پہنچا۔ موسم ابر آلود تو تھا، مگر ہبس بھی بے حد تھی۔ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کچھ اندر کی حالت بھی ایسی تھی کہ پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ سامنے تھی، بے تحاشا ہنستے ہوئے۔ مہرو پکڑ! اس نے دور کھڑی مہرو کو کچھ پھینکا۔ اس نے کمال مہارت سے کیچ کیا۔ وہ جھولے کے پاس کھڑی تھی جہاں اس کے جانے والے کچھ بچے یا گھر کے بچے جھولے لے رہے تھے۔ اب میری باری! اس نے جھولا روک کے بچے کو کہا۔ وہ فوراً اتر گیا۔ ارے روشنی، یہ بچوں کے لیے ہے، ٹوٹ جائے گا۔ مہرو نے اسے روکا، پر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ ارے چھوڑو، ہم بڑے کہاں جائیں، ترستے رہیں، کیا ہمارا دل نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ اس نے ساجد کو دیکھ کے کہا۔ ساجد نے رسا کو دیکھا جو اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہاں میں گردن ہلا کے دیکھا۔ بھائی یہ ابھی اتر جائے گی، بس تھوڑی دیر۔ مہرو نے ساجد کو کہا۔ ارے ابھی کیوں؟ جب تک دل نہیں بھرے گا نہیں اتروں گی، وہ واضح بولی۔ مہرو نے اس سے آنکھیں نکالی، پر وہ دیکھتی تب نہ۔ آپ پیسے زیادہ لے لیجیے گا، مہرو نے پھر ساجد کو کہا۔ ساجد جیسے ہوش میں آیا ہو، اسے جھولے کا مالک سمجھی تھی۔ آپ غلط، وہ منمنایا۔ مہرو نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ساجد نے رضا کو کہنی ماری۔ رضا گہرا سانس لے کے اسے دیکھنے لگا۔ روشنی مزے سے جھولے جھول رہی تھی۔ ارے تم وہی ہو نا، وہ اول آنے والے لائق بچے؟ ایک دم روشنی نے جھولا روک کے پوچھا۔ رضا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے پہچان رہی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ابھی وہ اسے بولی نہیں تھی، دماغ کے کسی گوشے میں ہی صحیح وہ تھا، اب بس دل تک پہنچنا تھا۔ اتنا کیسے پڑھ لیتے ہو؟ وہ حیران تھی۔ بس، وہ ہولے سے بولا۔ ارے باجی اٹھو، یہ بچوں کے لیے ہے، اپنا وزن دیکھو، ٹوٹ جائے گا۔ جھولے کا مالک آ کے چیخا۔ کیا مطلب وزن دیکھوں؟ 45 کلو وزن ہے میرا، وہ بھی چیخی۔ خدا کا خوف کرو باجی، 25 کلو کا بچہ بیٹھتا ہے، ادھر 45 کلو سے ٹوٹے گا ہی نا۔ اب وہ لفظ باجی پہ تل ملا اٹھی تھی۔ باجی کس کو کہہ رہے ہو بابا جی؟ توبہ توبہ، میں تمہاری بیٹیوں کی عمر کی ہوں۔ روشنی بس چلو گھر، مہرو نے اسے روکا۔ رکو تم، وہ اس پہ غصہ ہوئی۔ میری بڑی بیٹی 8 سال کی ہے باجی۔ روشنی کو لگا باجی اس کا تکیہ کلام ہے۔ رضا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ روشنی نے باری باری سب کو گھورا۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ وقت پر شادی کرتے، آج پوتے پوتیوں والے ہوتے۔ مہر اس کا بازو کھینچ کے لے کے جا رہی تھی۔ رضا اور ساجد بھی ان کے پیچھے جھولا۔ تمہارا نہیں تو کیوں دانت نکال کے وہاں کھڑے تھے؟ اب روشنی ساجد پہ بڑکی۔ رضا آگے بڑھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ کان جیسی صاف شفاف آنکھیں اسے گمراہ کر رہی تھی، بلکہ کر چکی تھی۔ وہ سارے راستے، ساری منزلیں بھول چکا تھا۔ بس ایک راستہ تھا جو روشنی کی طرف جاتا تھا، ایک منزل تھی جس پر روشنی کھڑی تھی۔ کیا ہم؟ وہ اس کو غور سے دیکھ کے بولی۔ کچھ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ ساجد نے رضا کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا۔ وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ لوگ اس میلے سے نکل رہے تھے۔ رضا ایک ٹرانس میں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ساجد نے باہر آنے تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ If you enjoyed this video, please let us know by press thumbs up button. Thank you for watching our videos. See you in the next video.